गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाअहल शख्स पार्टी का सदर मुंतखब नहीं हो सकता। अपोजिशन का बिल शर्फ मंजूरी जो है वो नहीं पा सका। अब नेचुरली आए रोज़ हम इधर बैठते हैं, हम बात करते हैं जमहूरियत पे, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, गवर्नेंस के हवाले से कुछ आइडियल्स को हमेशा सामने रखते हुए, मगर आज जो हुआ है इसके रेप्रिकशंस जो हैं वो, इसके असरात जो है वो बड़े दूर रस होंगे। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि जमहूरियत अगर अपना ख़ुद का एहतराम नहीं करेगी तो फिर जितना भी चीखो पुकार कर ली जाए, जितना भी रो लिया जाए इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से या इदारों के शब खून मारने के हवाले से या आमरीत को पीछे धकेलने के हवाले से, ये सब फ़कत बातें ही रह जाती हैं। जमहूरियत क्या ख़ुद अपना एहतराम कर पाई है? आज पार्लियामेंट क्या अपना ख़ुद एहतराम कर पाई है? इसी हवाले से आज बात करेंगे, सियासत के ऊपर बात करेंगे, आगे के लाहे अमर बात करेंगे और बिलखसूस एक बार फिर क्योंकि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से इशारे वाज़े तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही दिए गए, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से भी आज बात करेंगे। हमारे साथ राना अफजल साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। नफीसा शाह साहिबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं। असद उमर साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेबल पार्लियामेंट। हाउ रिस्पेक्टेबल? आई एम सॉरी सर, मेरा पहला सवाल यही होगा। I'll start with the lady. How respectable वैसे नफीसा साहिबा? नहीं देखिए, वेरी रिस्पेक्टेबल डेफिनेटली, लेकिन आज जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। पार्लियामेंट जो है या जमहूरियत जो है अक्सरियत का नाम नहीं है कि अक्सरियत अपने धौंस से अपनी पॉलिसियाँ जो है या जो भी उनकी गवर्नमेंट है वो एक फोर्स से करे। अक्सर जमहूरियत जो है इट्स ऑल्सो अबाउट कि अक़लियत के जो हुकूक हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ जमहूरी कदर, हाँ उनको जमहूरी कदरें कहते हैं। आज जो पार्लियामेंट में हुआ, अब जिस पस मंज़र में पीपल्स पार्टी ये कानून लेके आई थी, मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, हम नहीं चाहते तसादुम हो, इदारों के साथ टकराव हो, और अगर PMLN में थोड़ा भी विज़डम होता और जमहूरी कदरें उनमें होती तो दो दफ़ा सोच के फिर ये अपनी अक्सरियत जो है उसके धोस से आज वाला जो है कानून पास करते। और यही कहा गया था, मैं बहुत अच्छी एक स्पीच थी, मेरी कॉलीग है डॉक्टर अज़रा जी की, उन्होंने सिर्फ एक बात की और मैं समझती हूँ कि पूरी कौम के लिए सुनने वाली बात है। उन्होंने ये कहा कि 4-4.5 साल मुसलसल हम लोग इस आस में बैठे रहते थे कि ट्रेजरी बेंचेस कब जो है पब्लिक की हवाले से लेजिस्लेशन में शिरकत करें, उनमें इंटरेस्ट का इजहार करें। जितना कोरम हमने इस 4 साल में पॉइंट आउट किया है, मैं समझती हूँ माजी में किसी पार्लियामेंट में इतना कोरम पॉइंट आउट नहीं किया होगा। आज एक शख्स के लिए 160 इनके मेंबर्स जो हैं वो जमा थे। क्या उनको इंसेंटिव्स दिए, ये तो इनकी अपनी पार्टी का लंच भी अच्छा दिया है और वो अच्छी बात है, लेकिन काश 160 क्या इससे आधे लोग मौजूद होते जब पब्लिक की बात होती, वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये कानून साजी का वैलिड पॉइंट अज़रा जी ने उठाया। बतौर वज़ीर आज़म तो कभी उन्होंने वक़्त और अहमियत दी नहीं पार्लियामेंट को, नवाज शरीफ साहब ने, तो अब ये पार्लियामान उनकी नाअहलियत को इनफेक्टिव करने के लिए रह गई है सर? देखिए, बात ये आपने कहा कि एक नाअहल शख्स, आपने इंट्रो में कहा, काश आप ये कहती हैं कि पार्लियामेंट के लिए नाअहल, वो किसी हर चीज़ के लिए नाअहल नहीं है। दूसरी बात है राइट ऑफ एसोसिएशन। आप कानून की बात कर लें, राइट ऑफ एसोसिएशन के ऊपर कोई कदगन नहीं है। जो उनके ख़िलाफ़ फैसला आया उसमें उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो यहाँ नहीं आएंगे। जब मैं असेंबली से आज बाहर निकल रहा था तो जो पहला SMS मुझे आया उसमें लिखा, आज पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के ख़िलाफ़ वोट दिया, जरदारी जिंदा है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मेरे फ़ोन में है। पीपल्स पार्टी वाज द फर्स्ट पार्टी। जी, 1975 में भुट्टो ने उसको वापस डाला। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी मुल्क का, जो उसके फोर फादर्स होते हैं जो लिखते हैं, उनका एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है। आज हमने उस सोच को बहाल किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को पोल्यूट किया मिलिट्री डिक्टेटर्स ने अपने मकासद के लिए। उनका तरीका वारदात क्या था कि अदालत से, डोगर कोर्ट जैसी अदालत से
آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرا دیں. اگر آپ فقط ایک سیکنڈ اگر آپ صرف اور صرف درستگی آئین کی چاہ رہے تھے, اگر آپ جنرل ایوب کی 1962 کی غلطی کو ہی درست ہوتے ہوتے ایک دفعہ پھر درستگی اس کی چاہ رہے تھے, تو نواز شریف صاحب نے اتنا پرسنل انٹرسٹ کیوں لیا لوگوں کو کال کرنے میں؟ بہت سے لوگوں سے بھی ذاتی طور پہ بات ہوئی ہے, ان کو وعدے کیوں کیے گئے کہ تم لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے لیوش لنچز کیوں دیے گئے؟ دیکھیں اگر لیا تو اچھا کیا, میرے علم میں نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے لیا, اور لنچ بھی کوئی بہت لیوش نہیں تھا, ایک نارمل لنچ تھا, 2-3 ڈشز تھیں اور ٹھیک تھا. ایسا ہوتا رہتا ہے ہماری پارٹیز کے اندر. ہم نے کوشش کی, ہماری پارٹی نے بالکل کوشش کی کہ لوگ اس کو ایزی نہ لیں. لوگوں کا بزنس نہیں ہوتا ہاؤس کے اندر, یا ریلیونٹ بزنس نہیں ہوتا, ان کا انٹرسٹ کم مجھے ہوتا لگتا ہے میرے نزدیک رانا صاحب آپ رائٹ آف ایسوسیشن کی بات پہ میں پھر وزن دے دوں کہ یو ہیو اے رائٹ آف ایسوسیشن, مگر مجھے یہ نہ بتائیے گا کہ آپ صرف آئین کی درستگی چاہ رہے تھے, کیونکہ میرا آپ سے بڑا ویلڈ سوال یہ بنتا ہے سر کہ جب آپ کہتے ہیں, میں نے اسی لیے ابھی پڑھ کے ہی اس کا شروع کیا کہ نااہل شخص پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتا, رائٹ؟ تو اب آج آپ نے جب اس کو ریجیکٹ کیا ہے, آپ نے نااہل کو ریجیکٹ کیا کہ نواز شریف نااہل نہیں ہے, یا اس اصول کو پروموٹ کیا ہے کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر چور, ڈاکو, لٹیرا, کوئی بھی جو ہے وہ لیڈرشپ کا کی اہلیت رکھتا ہے اگر ایک پارٹی چاہے کہ یار یہی میرا لیڈر ہے؟ دیکھیں اگر پارلیمنٹ کے لیے وہ نااہل ہے تو بہت ساری چیزوں کے لیے وہ اہل بھی ہے. اچھا, اور جو رائٹ آف یہ آپ کی منطق ہے آج آپ کی جماعت؟ میری ذاتی بھی ہے اور جماعت کی بھی اس سے ملتی ہے, اور بھی پوائنٹس ہیں, بہت سارے پوائنٹس ہیں. دیکھیں ہی از ناٹ ڈسکوالیفائڈ فار ایوری تھنگ. اگر وہ پارٹی, یہ چوائس میری ہے. آج جتنی یہ تل ملا رہی ہیں دوسری جماعتیں, اگر میں نے ایک بیڈ لیڈر کو انتخاب کر لیا تو نقصان مجھے ہوگا نا, میری پارٹی کو ہوگا. ان کو کیا تکلیف ہے؟ میں سے نہیں نکلتے ویسے سر, میں جمہوریت پارلیمنٹ کو بھی ہوگا. ان کا کیا ایشو ہے؟ کیا ایشو ہے سر؟ ابھی عمران خان ایز وی اسپیک از آلسو ٹویٹنگ رائٹ ناؤ کہ جمہوریت کا سر شرم سے جو ہے وہ جھک چکا ہے. آ جاتے آج اسمبلی میں سر, اپنا ایٹ لیسٹ 2 سینٹس اپنے بھی ڈال دیتے. فرق یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں نا مسلم لیگ نون وغیرہ کے اور ان کے لیڈر کے بارے میں کہ بولتی ہیں یہ کام ٹھیک نہیں کرتے, تو آگے 1.5 گھنٹے کے جو ہے نا دفاع آتا ہے. مجھ سے جب بھی آپ یہ بات بولتے ہیں, ہر دفعہ میں آن ایئر کہتا ہوں بالکل آنا چاہیے. عمران خان کو پارلیمان میں اس سے کئی زیادہ آنا چاہیے جتنا وہ آتے ہیں. جو عمران خان کی کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان میں کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی, وہ کسی دوسرے شخص کی ہے ہی نہیں, اور پارلیمان سے زبردست فلور کوئی نہیں ہے. بالکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں جس رائٹ آف ایسوسیشن. آپ کو کوئی شک ہے کہ آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک انتہائی شرمناک دن ہے؟ اس میں کسی باشعور شخص کو کوئی شک ہے؟ مجھے ہے. حمزہ شہباز جمہوریت کی سربلندی کے لیے آ جائے تھے. یہ وہ شخص ہے جو وزیر اعظم کے الیکشن میں شاید خاقان عباسی کے ووٹ ڈالنے کے لیے آیا تھا. یہ آج اس میں کوئی کسی اتنے معصوم نہیں ہے پاکستان کے لوگ جن کو آپ یہ بتا سکیں کہ یہ کسی کو آئین کی سربلندی اور جو ڈکٹیٹرشپ. سعد رفیع کی تقریر ایسے لگ رہی تھی کہ ابھی کوئی ملٹری ٹیک اوور ہو کے ہٹا ہے, اس کے خلاف یہ کوئی تقریر کر رہے ہیں. آج قانون کیا پاس کیا پاکستان کی اسمبلی نے؟ ذرا لوگوں کو اگر کسی کو ابھی تک نہیں پتا ان کو ذرا بتا دو دیں قانون کیا پاس کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو پارلیمان کے اندر بیٹھنے کا شخص اہل نہیں ہے, اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اہل نہیں ہے, وہ شخص اس پارلیمان میں بیٹھی ہوئی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے, اور کسی چھوٹی موٹی جماعت کا بھی نہیں. جو سب سے بڑی جماعت, وہ جماعت جو حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, جس کے سب سے زیادہ ممبرز ہیں پارلیمان کے اندر, وہ ان کا ایک ممبر ہونے کا اہل نہیں ہے, لیکن ان سب کی سربراہی کرنے کا اہل ہے. یار کوئی منطق سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی چور, ڈاکو, لٹیرا, کوئی بھی. آپ یہ ایک بڑی عجیب و غریب منطق ہے جو بار بار, اور خاص طور پہ جب سے یہ پینما آیا نا, میں سننے میں آتا ہوں کہ عوام کا فیصلہ آخری ہوتا ہے, اور یہ رائٹ آف ایسوسیشن, کوئی بھی لبرٹی, کوئی بھی آزادی ہمارے آئین کے اندر بغیر قدغن کے نہیں ہے, اور وہ قدغن ہے آئین کے اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر. نہ آپ ووٹ لے کے کسی کو قتل کر سکتے ہیں, نہ چوری کر سکتے ہیں, نہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں. آپ کی رائٹ آف ایسوسیشن ہے. ابھی یہ بتائے کہ NA-120 کا الیکشن ہوا تھا, لوگوں نے سوال اٹھایا کہ نہیں اٹھایا کہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو سیاسی ایکٹیویٹی کی کیوں؟ قانون آئین کے اندر کوئی دائرہ کار. اب آ جائیں اسپیسیفک وہ شخص کی ذرا بات کر لیں. تو اصول کی بات ہے کہ کون شخص ہے جس کے لیے آج یہ 163 لوگ وہاں پر جمع ہوئے, اتنے زور زور سے ڈیسک بجائے گئے, نعرے لگائے گئے, ایک باری فیر شیر کے. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا, یہ میرے الفاظ نہیں, سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے اس شخص نے پارلیمان سے جھوٹ بولا, قوم کو گمراہ کیا. ان کے اپنے وکیل نے کھڑے ہو کے کہا کہ پارلیمان کے اندر تقریر تو وہ تو سیاسی تقریر تھی. جو شخص
اس پارلیمان کی حرمت کے ساتھ یہ کر چکا ہے، اس کے دفاع کے لیے آج تقریریں یہ ہو رہی تھی کہ آئین کی سربلندی کے لیے. شرمناک دن پاکستان کی جمہوریت کے. آپ پہلی دفعہ اس اسمبلی کا حصہ بنے ہیں. سو میں بیکاز آئی ایم ویری آئیڈیلسٹک ایز اے پرسن، اور نیچرلی آئی تھنک ہونا بھی چاہیے سب کو، مگر دیٹ بینگ سیڈ مجھے بتائیے کہ یہ آج پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جمہوریت ہے کیا. کیونکہ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کا سر شرم سے نگو ہو گیا ہے، دوسری سائڈ پہ ابھی مریم بی بی جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ جمہوریت پہلی بار سازشوں کے خلاف ڈٹ گئی ہے. So it is, what is democracy? Who will define democracy in this country? وہ بتا دینا کون سی سازش ہے. دیکھیں یہ وہی پارلیمان ہے. اپنے دفاع کا نام جمہوریت ہے، یہ تشریح اچھی ہے سب کے لیے. میں تھوڑا سا کانٹیکس بتا دوں نا، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری یہ تصحیح کر دیں گے رانا صاحب. ایک ہفتہ نہیں گزرا ہے اسی پارلیمان کے اندر تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے کھڑے ہو کے ایک یکجا ہو کے ووٹ ڈالا ایک آئینی ترمیم کے لیے. کون سی خطرے میں جمہوریت یہاں پر؟ جو اصول کی بات تھی اس اصول کی بات کے لیے اسی پارلیمان کے اندر. اور بائی دی وے اس دن بھی ہم سن رہے تھے پتہ نہیں کون سی سازش ہو رہی ہے، فون کالیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کدھر گئی وہ فون کالیں. ساری پاکستان کی جماعتوں نے کھڑے ہو کے ووٹ ڈالا. تو کون سا خطرہ کون سے؟ ہاں نواز شریف کی سیاست کو ضرور خطرہ ہے، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سو رانا صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک وقفے سے پہلے سوال چھوڑوں گی کہ اس ملک میں ہر سیاسی جماعت کا ایک گول ہوتا ہے، اور آف کورس کہ الیکشن ہو جائے، رائٹ؟ دیٹس واٹ یو ورکنگ ٹوورڈز، اسی کی طرف کام ہو رہا ہے نا. آپ سبھی سیاستدان یہی کام کرتے ہیں. تو سر الیکشن بر وقت ہو جائے، ٹائملی ہو جائے، اس کے لیے آپ لوگوں کا کورم پورا نہیں ہوتا. اس سے کوئی آپ لوگوں کو کوئی لینا دینا لگتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے، اس ایشو سے جذباتی نہیں ہے. مگر بھئی پاویں جو ہو جائے ملک میں قیامت آ جائے، لیڈر نواز شریف ہو. ایک وقفے کے بعد بالکل ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو سر مجھے بتائیے کہ اس پوری ایکسرسائز مشق کا نچوڑ کیا سمجھا جائے کہ جو بھی ہو جائے ملک میں، قانون سازی ہو نہ ہو، کورم پورے ہو نہ ہو، سینٹ سے لے کے نیشنل اسمبلی کے سارے لوگ اپوزیشن باہر آ کے بیٹھ جائے، سب کچھ قابل قبول ہے، مگر لیڈر نواز شریف ہونا چاہیے. دیکھیں آج کے اگر میں اس کو سم اپ کروں تو کوئی پولیٹیکل پارٹی دوسری پارٹی کا ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کس کو ایک بہتر لیڈر اپنے لیے سمجھتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا رائٹ ہے. اور آپ میں اور پرویز الہی میں پھر کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے تھے ایک نہیں 10 دفعہ پرویز مشرف کو. پرویز الہی میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ پرویز الہی کو اس کی پارٹی نے ڈچ کر دیا. اب وہ اکیلے رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ چند بندے ہوں گے. آج سارے بندے اٹھا کے آپ نے لے لیے. میاں نواز شریف کے ساتھ آج لوگ کھڑے ہیں. آج میاں نواز شریف پرائم منسٹر نہیں ہے. ہی ہیز ناٹ. اگین وہی بات ہے جس طرح آپ نے جنیجو کو ڈچ کیا تھا نواز شریف نے ماضی میں. دیکھیں یہ پولیٹکس میں بنتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، گرتے بھی ہیں لوگ. میاں صاحب کھڑے ہیں. اور اصول کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ میں یہ اور ابھی تک جو آپ لوگوں کی ٹرم میں جمہوریت پہ سوالیہ نشان لگ گیا کہ جمہوریت کیا ہے سر. پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ جب جمہوریت خود ڈیلیور نہ کرے تو جمہوریت کو نقصان ہے، ہماری طرف نہ دیکھو. دیکھیں یہ تو ایک ریٹورک ہے. آپ کہتے رہیں یہ گلاس آدھا خالی ہے، میں کہوں گا آدھا بھرا ہوا ہے. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے ڈیلیور نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے بے شمار ڈیلیور کیا. اب کچھ چیزیں نہیں بھی ہوئیں، ایکسپورٹ کم ہو گئی، یہ فلانی چیز کم ہو گئی، دنیا بھر میں کرائسس ہے. لیکن جو اچھی چیزیں ہیں ان کو تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا چاہیے نا کہ ہماری اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. دہشت گردی اگر ختم ہوئی ہے، اس کے اوپر فائنینس کیا گورنمنٹ نے، اس کے جرت کے ساتھ فوج کو یوٹیلائز کیا، وہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. شکوے کرنے کا نیدر ڈو نیڈ از انڈورسمنٹ. یو ہیو اے فورم اف یو اگر آپ یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں. آج ایک میجورٹی نے فیصلہ کیا اور میجورٹی ڈم نہیں ہے. دے آر ناٹ ایڈیٹس کہ وہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں. اگر وہ ڈیفائنٹ موڈ میں ہے، جو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈیفائنٹ موڈ میں ہیں اور ہم نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ضروری ہے. سر اس میجورٹی نے نفیسہ شاہ صاحبہ کبھی این آر او بھی پاس کرائے، سندھ اسمبلی کے اندر بھی آپ لوگوں نے نیب کو بھی ریپیل کرنے کی بات کی، جا کے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا. بدقسمتی سے پارلیمنٹ کی ایک لمبی فہرست رہی ہے جب اس کو استعمال کیا گیا ہے. اس نے اس طرح کے قانون کرائے جب کورٹس کو ایکشن لینا پڑا ہے اور ان کو ریپیل کرنا پڑا ہے. سو وین ہی سیز، اور ہم تو اجتماعی دانش مانتے ہیں اس کو اور ہے بھی، بٹ وین ہی سیز کہ یہ 163 لوگ ڈم نہیں ہیں، ایڈیٹس نہیں ہیں، تو
پھر کہیں نہ کہیں تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ واٹ دے ڈوئنگ رائٹ ناؤ. قانون سازی بھی ان کا کام ہے اور اکثریت ہے. دیکھیں ایک یہ لمبا بحث ہے. آئی تھنک اس وقت اس ملک میں اگر ہمیں جمہوریت کا تسلسل چاہیے تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انٹرنل اپنے ریفارمز کرنے ہوں گے. یہ جو تنقید ہے پرسنالٹی ڈریون پالیٹکس, ڈینسٹک پالیٹکس, بالخصوص ان کے جو ماڈل ہے, ان کی ماڈل جو حکمرانی کا ہے وہ بادشاہت والا تھا. ان کی وہ کلیپٹوکریسی 4, 5, 8 لوگ اور لٹرلی سارے اس ملک کے وسائل اس خاندان کے اوپر ڈسپوز, اور یہ ہم تھرو آؤٹ ان 4-5 سالوں میں کہتے تھے. اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز کی قدریں, آیا پولیٹیکل پارٹی میں آئین اندر ہے یا نہیں, جمہوری قدریں ہیں یا نہیں, ان سارے ایشوز کو بھی ڈیبیٹ کرنا ہوگا. اس وقت جو میاں صاحب آپ دیکھیں نا, کل مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ وہ شخص جو تقریر کرتا تھا اور جنرل ضیاء کو شہید کہنے والے, جنرل ضیاء کی آئیڈیالوجی کی بات کرنے والے, آج وہ کہتا ہے میں میاں نواز شریف, میں آئیڈیالوجی ہوں, مجھے کیوں نکالا, میرا مطلب ایک پیٹرمنی. یہ ملک کیا ان کی میراث ہے؟ یہ پولیٹیکل پارٹی ان کی میراث ہے؟ اور یہ پورا جو طریقہ کار ہے یہ آج بھی اسی شخصیت کے ارد گرد, جیسے میں نے کہا کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, 3 times پرسن اسپیسیفک یہ بل آپ لوگوں نے موو کیا ہے. ان کی پہلی بات امیر المومنین والا قانون آپ کو یاد ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ لا the entire parliament was dismissed. One of the things جو 90s کی دہائی میں ایک شخص کے لیے امیر المومنین والا قانون آیا, سیکنڈ ٹائم ایک شخص کے لیے, تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر آیا, یہ اس وقت پھر ایک شخص کے لیے بن رہا ہے. جمہوریت جو ہے ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے. سم ٹائمز آپ کو ایک, میں ان کا حق جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, یقیناً دے مے بی ہرٹ, ان کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت ڈسکوالیفائڈ ہے, لیکن جمہوریت جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ میں, میرا, مجھے کیوں نکالا. آپ کو پورے ملک کا سوچنا ہے, اس کی تاریخ کا سوچنا ہے, جمہوری تسلسل کا سوچنا ہے, ذمہ داری کا سوچنا ہے. صادر رفیق صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ, نوید قمر صاحب نے بل موو کیا, انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتے ہیں ہم یہ کس کے کہنے پہ کیا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں بھٹو والی بات کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو والا ان کا جو پس منظر, جو قانون سازی ہوتی ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کانٹیکس میں جو شہید بھٹو نے کیا وہ ہمیں آج بھی کرنا ہے. آج کی حقائق کچھ اور ہیں اور وہ حقائق دیکھ کر ہم قانون سازی کرتے ہیں. باقی جو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کسی کے کہنے پہ نہیں کیا, یعنی کہ جی ہم نے وہی جو ابھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ وہی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے شیڈیول پر متفق ہیں. جمہوری تعجب ہوتا ہے اسد عمر صاحب, مجھے تعجب ہوتا ہے نفیسہ صاحبہ کہ کل فرحت اللہ بابر سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ دھرنے کے لوگوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے, ان کی رہائش, ان کا شیلٹر, ان کا میڈیکل کیئر, کہیں وہ تو نہیں جو لاپتہ افراد سے بھی ان سے کڑی جوڑی نا انہیں اسٹیبلشمنٹ سے. آج پھر یہ سعد رفیق صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس کے کہنے پہ بل موو کرا رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے پہ وہ اشارے ڈال رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو پارلیمنٹ میں اندر ڈھونڈ رہی ہے کہ احمدیز فوج میں ڈھونڈو, احمدیز آپ وہ تو ایک سوچ ہے نا, وہ تو ایک سوچ ہے جو پنپ رہی ہے. وہ تو دماد صاحب ہے نا, پارٹی کے صدر اپنی دماد کے خلاف تو نہیں ایکشن. ان کے اندر ضیاء کی روح ابھی ہے, ان کے اندر جنرل مشرف جو زاہد حامد صاحب ہیں, جو آج وہ اس جن کا دفاع کر رہے ہیں, کل مشرف کا کر رہے تھے, ہیرو بن رہے تھے. ایمرجنسی کمال ہو گیا, کمال ہی ہو گیا. ایمرجنسی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو اس لیے ریپیل ہونا چاہیے کیونکہ یہ ڈکٹیٹر مشرف نے بنایا تھا. میں شکل دیکھ رہا ہوں زاہد حامد کی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن دو چیزیں, ایک تو میں وضاحت کر دوں, میں وضاحت کر دوں کیونکہ وہ ڈس ایسوسیٹ پوری زندگی نہیں ہو سکتے. الزام لگ رہے ہیں تو اس لیے میں الزام شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک غلط فہمی ہے کہ یہ بل جو ہے پیپلز پارٹی نے موو کیا تھا سینٹ کے اندر, اس کے اندر ایک زیادہ جماعتیں تھی. آج تو میں نے بیٹھ کے نام گنے, 13 سگنیٹریز تھے اس کے, دستخط تھے. 13 میں سے نہیں, سینٹ میں ہوا تھا, میں بتاتا ہوں اس کا. 13 لوگ سینٹ میں دستخط انہوں نے کیے, اس میں سے 7 تحریک انصاف کے تھے. سب سے زیادہ سگنیٹریز تحریک انصاف کے تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے. نوید قمر نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ جی سینٹ نے وہاں پہ پاس کیا ہوا ہے تو اس کو اب آپ ٹیک اپ کریں. یہ ان کا اور لائٹر نوٹ, مجھے لگا آپ کہیں گے کہ میں کلیئر کر دوں جو ایک دوسرے کو اشاروں کی بات کرے, اشارے تو ہم لیتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اگر الزام لگانے نا تو الزام ذرا کھول کے لگا دیں, ادھر بھی لگا دیں. اچھا اب آ جائیں اسٹیبلشمنٹ. ہاں سر, دیکھیں مجھے, اور یہ میں کچھ 100ویں دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات, مجھے شدید اعتراض ہے اس وقت جس یہ جو سیاست کا طریقہ کار ہے. آپ
اسمبلی میں کھڑے ہوں اشاروں کنایوں سے اٹیک کرنا شروع کر دیں. آپ ٹی وی پروگرام پہ بیٹھے آپ الزام لگائیں. اگر کچھ ہو رہا ہے تو پھر اسمبلی کے اندر کھڑے ہوں. آپ جمہور پسند ہیں نا, دلیر انسان ہیں, آپ لوہے کے چنے ہیں, آپ کو تو کوئی چبا نہیں سکتا. کھڑے ہوں بولیں یہ کام کر رہا ہے فلانا 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 اسٹیبلشمنٹ کا آدمی. میں بار بار بول چکا ہوں. آپ چاہتے ہیں مشاہد اللہ خان کی طرح سارے لائن کی طرح اگر 85 سے 90% اسمبلی کے اندر سپورٹ نہ بنی, میرا نام بدل دینا. اگر سپورٹ نہ بنی, ایبسولوٹلی اگر بات ٹھوس کریں گے, اگر آپ اس فوج کو, میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, یہ وہ فوج ہے جو متواتر اپنے شہید اٹھا رہی ہے, 15 سال سے مستقل بیٹل کے اندر ہے. ابھی وہ کیپٹن جنید ظفر کے گھر احسن اقبال بھی گئے ہوئے تھے, میں بھی گیا تھا ان کے والد سے ملنے کے لیے. خدا کا واسطہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس چیز ہے آپ لے کر آئیں, آپ کھڑے ہوں, کم سے کم میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں مگر بتاؤں کہ اگر رانا صاحب ان کی بات میں اس حد تک دم ضرور ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھ لینا, وہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ ادارے جن کو آپ کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ آپ کے خلاف, لیڈر کے خلاف لیا ہے, وہ اتنے تگڑے ہیں, اس کیلیبر کے ججز کو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. آج وہ اتنے متحرک ہیں سر کہ کالز بھی آ رہی ہیں اور آپ حکومت میں ہوتے ہوئے سراغ نہیں لگا سک رہے. تو کیا وہ 30-35 لوگوں کو آج اوائڈ نہیں کرا سکتے تھے اسمبلی آنے سے؟ سر سراغ لگانے کی بات نہیں ہے. How hard was it? Like realistically, آپ سوچیں نا سر, logically سوچیں. It is a choice of taking confrontation or not. ہے سراغ لگانے کی بات نہیں ہے. نہیں, میرا سوال کچھ اور ہے. ہم جھگڑے میں پڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں, سوال یہ ہے. میں کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں نا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ رانا صاحب جو بات کریں بالکل صحیح کریں. میں یہی کہتا ہوں, 2 آپشنز ہیں, یا وہ راستہ جو جس کی میں نے ذکر کیا, یا آپ نہیں کرنا چاہتے. تو گندہ نہ کریں, چپ ہو یہ جائیں. کہہ رہے ہیں ہم کرنا بھی چاہتے ہیں. ہر میاں نواز شریف کی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کی دھجیاں بھی اڑائی جائیں گی. ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. اگر ہم نشاندہی کریں, نشاندہی بھی نہ کریں. رانا صاحب کی کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ آپ اپنی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. سر میرے خیال میں تو میرے خیال میں میاں نواز شریف سریحاً جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, میاں نواز شریف کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے عام آرڈنری ورکرز کی بات ہے, ہمارے آرڈنری ایم این ایس کی بات ہے جو لاپتہ ہوتے ہیں. 120 کے الیکشن کے اندر آپ ایف آئی آر نہیں کٹاتے سر آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے. بالکل, شاید ہم جھگڑے کے لیے جو اگر آپ کو اننون نمبر سے کالز آ رہی ہیں, مگر ایک ہفتے بعد وہ 30-35 ایم این ایس کو روک نہیں سکتے اسمبلیوں میں آنے سے. اسٹیبلشمنٹ اگر گراؤنڈ پہ ہوتی, آپ لکھ کے لے لیجئے کہ یہ آج کا ریزلٹ آج کچھ رک بھی جائیں. 100% یو ٹرن پہ ہوتا, ڈیفرنٹ ہوتا. میں آپ کی تصحیح کر دوں, ایسی بات نہیں, ہم تو اس وقت بھی کھڑے رہے تھے. رانا صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا باہر نکال دیا تھا, میں ان کی تصحیح کر دوں ان کے نمبرز کی. آپ 30-35 کی بات کر رہی ہیں. اس دن جو پہلا ووٹ ہوا ہے نا, جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ والے دن 232 ووٹ پڑے تھے, منیمم 228 چاہیے, صرف 5 بندے نکالنے تھے, صرف 5. 30-35 بھی نہیں چاہیے. اسٹیبلشمنٹ اگر ہوتی تو سر 5 بندے کم کرنا کتنا مشکل کام ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کنفرنٹیشن میں نہیں جا رہے, نہ جانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. آپ کو کال آئی ہے کوئی اننون نمبر سے؟ دیکھیں میں ڈائریکٹ نہیں دوں گا, پھر وہ جب آپ پوچھیں گے جی کس نے کیا ہے, ہمارے بندوں کو میں یہ بتا دیں. اٹ از اے فیکٹ کہ ہمارے بندوں کو کال آئی ہے. میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ کو آئی ہے کوئی؟ مجھے بھی آئی ہوں. یہ آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہے, آپ کیوں نہیں ایکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہم. چھوڑ دیں, کوئی سبزی بیچیں, فروٹ بیچیں, پھر نہ کریں سیاست. دیکھیں بات یہ, آپ نے ابھی کہا کہ وہ شہید آ رہے ہیں. یہ فوج پاکستان کے سیولین لوگوں کی فوج ہے. یہ بچے جو شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. 0.3% ہماری آرمی ہے 21 کروڑ کی عوام کے اندر. تو یہ فوج ہماری, ہم لائنوں میں لگ کے اس شہادت کے لیے لائنوں میں ہمارے سیولین لگ کے بھرتی ہوتے ہیں اس فوج کے اندر کہ ہم نے پاکستان کی سیاسی قیادت کا فیصلہ. سر آپ لوگ کہتے ہیں ان کی لاشیں بھی ہم اٹھاتے ہیں. پاکستان کی سیاسی قیادت کا فیصلہ کہتے ہیں سیاسی جماعت کرے گی. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ اور ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ سازشی ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کے دشمن ہیں. غلطی کر سکتے ہیں, اگر ججز غلطیاں کرتے رہے ہیں ماضی میں, فوج بھی کر سکتی ہے, کوئی فرشتے یہاں نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے, نام لیں, بتائیں کیا غلط کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو روکا جاتا رہا. رکا کوئی نہیں, اور رکے ہیں 10-15 لوگ. کس نے فون کیا یہ نہیں بتائیں گے, کس کے پاس فون کال ہے یہ نہیں بتائیں گے, رکے بھی نہیں, لیکن ہم مان بھی لیں گے وہ سازش کر رہے ہیں. اس کے اوپر اب یہ تو چوائس میرے پاس ہے نا کہ میری چوری اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے, میں پرچہ کراؤں یا نہ کراؤں. چلے سر نہ کرائیں, آپ گندہ کرتے رہے فوج کو. آپ کے خیال میں ملک اس سے بہتر ہو رہا ہے تو کرتے رہے. نہیں, گندہ ہم کرنے کا مقصد نہیں ہے. ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے ڈومین سے باہر ہے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اپنے کام میں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. عجیب بات ہے, جب ان کو ضرورت ہوتی ہے
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر IGI بھی بنا دیتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے میری بہن شازیہ مری نے کہا, راتوں کو اندھیرے میں جا کر ان کے ساتھ مل بھی لیتے ہیں. جتنا اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے استعمال کیا, ضرورت ہوتی ہے ان سے کہتے ہیں کہ آکے ثالثی کا کردار بھی ادا کر دو جب دھرنے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر مکر جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے. پھر ٹھیک آتی ہے, کہتے ہیں نا جی نواز شریف کا نظریہ, نواز شریف کا نظریہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کور ویلیوز, they know establishment more than any because ان کے اتنے کلوز مراسم رہے ہیں. سر یہ بات ضرور ہے کہ جمہوریت, آپ یہ بات سر جمہوریت کی ایک وقفہ لے لینا, جمہوریت کی سروس ہوئی ہے مگر اداروں کو مزید اگر کنٹروورشل بنایا جائے تو سر پھر یقین مانیے کہ یہ اس جمہوریت میں مشکل سے ہی بچنا ہے. آپ سب نے خود بچ جانا ہے, انڈیویجولی آپ کے لیڈرز نے بچ جانا ہے, جمہوریت نے نہیں سروائیو کر پانا. سر یہی ہے کہ جمہوریت نہ بچے. ایک وقفہ لے لیں جی, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. فوج سے رابطہ کیا جائے کہ یہ دھرنے کے جو لوگ بیٹھے ان کو اٹھایا جائے. خورشید شاہ صاحب نے یہ اب سجیشن دے دی ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی اسٹے ود اس نیوز آئے. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو آج نفرت و تعصب کے تحت ایسے قوانین نہ بنائے جائیں جو جمہوریت کو کمزور کریں. سعد رفیق صاحب نے کہا جمہوریت آج مضبوط ہوئی ہے کہ نہیں, یہ ہمیں تو کچھ ادھر ابھی دکھائی دے رہا ہے. مورخ بھی لکھے گا کتنا مضبوط کیا PMLN کی گورنمنٹ نے. قیادت کو کیا مکمل استثناء حاصل ہے, یہ سوال میرے ذہن میں اٹھا جب سعد رفیق صاحب نے کہا کہ سیاسی قیادت پاکستان کی جو ہے اس کا فیصلہ سیاسی جماعت کے کارکن کریں گے, کوئی اور نہیں. یعنی کہ مکمل استثناء حاصل ہے پھر سیاسی قیادت کو اس ملک میں. نفیسہ شاہ صاحبہ چور و لٹیرا اور لوٹے کسوٹے کچھ کرے, قیادت ہے, پارٹی نے چوز کرنا ہے, ہمیں جو کرے. اب آج کے بعد یہ کمپلیٹ استثناء حاصل ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ اب آج اشارہ دیا غالباً نوید قمر صاحب نے دیا, خورشید شاہ صاحب نے, کہ یہ اب جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا. تو اس کے اوپر نوید قمر صاحب نے, تو پھر عمران خان صاحب بھی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. کیا اب سو موٹو بھی وہ دھرنے کے حوالے سے سنا جا رہا ہے, سوری آئی ایم کنفیوزنگ the two, مگر اگر جوائنٹ سیشن ہوگا اور کورٹ بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے, so there still chances this can be reversed, not in the joint session but عدالت سے اکثریت. ہاں جی, مگر عدالت سے ابھی بھی آس لگائی ہوئی ہے. لیکن بہت برا پریسیڈنٹ ہوگا. ایک بار پھر نواز شریف ادھر سے رسوا ہو سکتا ہے جوائنٹ سیشن کے دن صبح ناشتے میں کوئی اچھی چیز کھائیں, ضمیر جاگ جائیں سب. نہیں سر, آپ پہلے بھی ریولٹ کے اوپر آپ لوگ اپنی تمنائیں اور اپنی آرزویں لگائے بیٹھے تھے. آج واضح پیغام آیا ہے کہ یہ 168 لوگ جو ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ ہیں, اس کا رینک اور فائل مضبوط ہے. کہ یہ ضمیر بڑے ضروری کام سے سوئے میں, ان کو سونے ہی دو. اس کا رینک اینڈ فائل اس لیے مضبوط ہے کہ صوبائی حکومت ان کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے, سارے وسائل ان کے پاس ہیں. ابھی پتہ نہیں رومرز چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے انہوں نے اسکیمیں ریلیز کی ہیں. مگر جو ڈیفیکشنز جس پہ آپ لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے ڈیفیکشنز پہ اور ریوولٹ پہ, وہ تو آج نہیں ہوا. اب پنجاب کے الیکٹیبلز کا ویسے مزاج کیا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا اس کے بعد پتہ چلے گا, اس وقت اب تب پتہ لگے گا. ورنہ دیکھیں یہ آج کا ووٹ جو تھا نا, آج کا ووٹ تھا تاریخ کی گواہی کے لیے. آج تاریخ کی گواہی کے لیے ووٹ تھا. ہمیں پتہ تھا کہ ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں, وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس زیادہ ہے نا, لیکن آج سب نے اپنا اپنا ریکارڈ کرا دیا کہ کیا چور و چکے ڈاکو کو آپ لیڈر ماننے کو تیار ہیں, یہ نہیں ہے. آج ہم یہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. اب میں ان کے لیڈر کی بھی تعریف کروں گا کہ وہ کیا ہے, پھر ان کو بہت برا لگے گا. سر نہیں, آپ یہ سوال اس کے پیچھے یہ لگیں گے اس کا مورل کریکٹر. سر ان کے خلاف فیصلہ محفوظ ہے, کل کو وہ نااہل ہوتے ہیں تو کیا آپ اس شخص سے فائدہ اٹھائیں گے کہ نہیں, یہ آپ ان سے ضرور پوچھیں. وہ انٹرسٹ ہوگا, مگر میں جس اسد عمر کو جانتی ہوں وہ کہے گا نہیں اٹھائیں گے. وہ 3 دفعہ خود اعلان کر چکے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر میرے خلاف سپریم کورٹ کا یو ٹرن کا بادشاہ. سیاست چھوڑ دوں گا, میں ڈس ایگری کرتا ہوں, سیاست چھوڑ میرے خیال میں نہیں چھوڑنی چاہیے. عمران خان سیاست چھوڑ دیں گے, 3 دفعہ بول چکے ہیں. آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ یو ٹرن کا بادشاہ ہے, روز یو ٹرن مارتا ہے, ادھر روز مکر جاتا ہے اپنی بات سے. تو آپ کی قیادت کون ہے پھر؟ ترین صاحب کے نام ہوگی, جماعت کس کے نام ہوگی؟ جمہوری جماعت ہے ہمارے کو. ان کا بیٹا نہ عمران خان کا کوئی بیٹا بنے گا, نہ ان کی اہلیہ بنے گی, نہ ان کی کوئی پھپھی بنے گی. بیٹا اس کا ہوتا ہے جو پالتا ہے, اس کا بیٹا نہیں ہے. جمائمہ کا بیٹا نہیں آئے گا. سر قریشی صاحب کا چانس نکل آئے بائی ڈیفالٹ. دونوں ترین صاحب بھی آؤٹ, خان بھی آؤٹ. جیسے میں نے کہا, نہ بیٹا ہوگا, نہ پھپھی ہوگی, نہ اہلیہ ہوگی, کوئی پارٹی کا لیڈر ہوگا جس کو میجورٹی سیلیکٹ کرے گی. اینی اسٹریٹ ایجیٹیشن ان دی کارڈز ناؤ, جو اب نیکسٹ اسٹریٹ ایجیٹیشن کس چیز کے لیے؟ اسی کے خلاف. اس کے خلاف نہیں. لیڈر ہم نے چوز کیا ہے, ہمیں تکلیف ہو, ہمیں لوگ ریجیکٹ کر دیں گے لوگ. اگر ہم نے برا لیڈر چوز کر لیا ہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے
مہر یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اگر جوڈیشری اس کو سیٹ اسائڈ کرے, بیکاز اگین جوڈیشل اوور رول جو ہم کہتے ہیں لوکل باڈی الیکشن بھی جوڈیشری ہم سیاستدانوں نے جوڈیشری سیٹ اسائڈ کرے گی تو ہم لیجسلیٹ کریں گے. ہم سیاستدان اپنے آنر رولز کو نہیں فالو کرتے, اپنی قدروں کو نہیں مضبوط کرتے, اپنے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آتے, پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے, تو پھر جوڈیشری جو ہے ہمارے فیصلے کرے گی اور اس سے پارلیمنٹ کو نقصان ہے. فوج نے دھرنے والوں کو اٹھوانا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں فوج آ کے دھرنے والوں کو اٹھا دے, جوڈیشری جو ہے وہ درستگی کر دے آپ کے پارلیمان کے کاموں کی. کو شوق ہے ہر چیز کے اوپر. کس مرض کی دوائیں سر؟ 30 سیکنڈ کی اجازت اگر دے دیں, آپ جو بار بار بول رہے ہیں نا کہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم الیکٹ کیا, ہم نے کسی نے اعتراض کیا؟ بھائی آپ کی جو مرضی جس مرضی کو کریں. اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس ملک کا ایک ہتھیار ہے, ایک ٹول ہے, اس کو گورنمنٹ یوز کر سکتی ہے جہاں اس کو ضرورت ہو. کوئی اچنبا ہے کہ ان کو ہم بٹھائے رکھیں؟ اگر 40 سال سے جنگ نہیں ہوئی تو ان کو ہم کہیں اور یوز نہ کر سکیں؟ کوئی اچنبا نہیں ہے سر. کون مائنڈ کر رہا ہے؟ 40 سال سے جنگ نہیں ہوئی, 15 سال سے جنگ کی حالت میں سر مستقل ایک سیکنڈ سر, ایک پرسپیکٹو میں لائیں پلیز, ایک سچویشن کو انٹرنل نہیں ہے, آخری سیگمنٹ ہے نا سر, انڈیا سے سچویشن کو ذرا سمیٹیں آپ نٹشل میں, ایک پرسپیکٹو دیں جو عام آدمی آج دیکھ رہا ہے. سر نااہل وزیر اعظم کو آپ کہتے ہیں, ایک سیکنڈ سر, کہ وہی پالیسی بنائے گا اور وہی صدر رہے گا ہمارا. مفرور وزیر داخلہ کو پاویں جتنی بھی معیشت کی حالت بری ہوئی ہو, نیکسٹ ایئر کے اندر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے, 4 ارب روپے آپ نے جمع کرنا ہے. وزیر خزانہ سے نہ وہ استعفیٰ دے گا نہ آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے, اٹس امیزنگ سر. 3 ہفتے سے دارالحکومت جو ہے وہ ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر آیا ہوا ہے, نیگوشیشن پہ نیگوشیشن پہ نیگوشیشن. اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بے حرمتی کر رہے ہیں ہماری بات نہ مان کے. اب کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹسز ایڈمنسٹریشن کو دیے جا رہے ہیں. I really want to ask you sir کہ آپ کس مرض کی دوائیں؟ دیکھیں ہم اس کے اوپر فوراً ایکشن لے سکتے ہیں. اگر کوئی بندے مر جائیں گے تو یہ کورٹ اس کی ذمہ داری لے لے گا, ہمارے اوپر ہی ڈالے گا نا کہ بندے کیسے مر گئے. ہمیں گورنمنٹ کو جو ڈیسیشن لینا ہے, گورنمنٹ بھی دماغ رکھتی ہے, صرف ایک ان کے بھی سوچ ہوتی ہے, ان کو پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کا. ایک سوال ہو گیا, پورا شو ہم نے نواز شریف پہ کر دیا, ان دونوں کو سائڈ پہ کر دیں. اسحاق ڈار صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ چند دن میں فیصلہ ہو جائے گا. مزید اور چند دن چاہیے؟ متحمل ہے ہماری معیشت اور مزید چند دن کی؟ کھڑا نہیں ہو گیا. فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ بھی ہیں سر؟ یہ سوال جو ہے جی یہ اٹھ چکا ہے, فائنانس کمیٹی اسٹینڈنگ قائمہ کمیٹی میں بھی یہ سوال اٹھایا جا چکا ہے. درانا صاحب اس دن موجود تھے وہاں پہ, اور یہ سوال ہم لوگوں نے اٹھایا تھا کہ خدا کا واسطہ معیشت جو ہے وہ ایک برانی کیفیت کے اندر ہے, اور بغیر وزیر خزانہ کے آپ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ریموٹ کنٹرول لندن سے ظلم کر رہے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے بغیر وزیر خارجہ کے پرائم منسٹر خود وزیر خارجہ تھے, اب پرائم منسٹر وزیر خزانہ کا قلمدان بھی وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. سر اس وقت وزیر خارجہ تھے نہیں, آج بھی قانونی طور پہ آپ کے پاس ایک وزیر خزانہ موجود ہے. وہ وزیر خزانہ جس کو کورٹ مفرور قرار دے چکا ہے, لیکن وزیر خزانہ موجود ہے. اس وقت معیشت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی معیشت خراب ہوتی جائے گی اتنے ان کے ری الیکشن کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. گورنمنٹس کے لیے ہوتے ہیں, اپوزیشن کے تو کوئی چیلنج نہیں ہوتا. سر مجھے کیا بتائیے, دیکھیں جہاں پہ آپ کا چیلنج تو شاید ہم ہیں, جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ اگر سیریس چیلنج ہے نا, میں آپ کے لیے بہت سپیس دینے کو تیار ہوں. فیض آباد کی بات کی, وہاں سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ڈنڈے چلاؤ اٹھا لو. وہاں پہ اگر آپ حکومت میں ہو تو آپ کو بہت ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا. لیکن سر وزیر خزانہ جو ہے وہ ملک سے بھاگا ہوا ہو اور معیشت بحران کے اندر ہو. ان کی طلبی کے لیے اشتہار چھاپنے کی بات کر دی عدالتوں نے سر, ان کی طلبی کے لیے کون سے روڈ شوز کریں گے وہ سر, کون سے انویسٹرز کو یقین دہانی اور کانفیڈنس بلڈنگ کریں گے کہ آؤ ادھر پیسہ لے کر آؤ, کس طرح پیسہ اکٹھا کریں گے. مطلب یہی ہمیں شکایت ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں تو یہ مان نہیں رہے کہ وہ بیمار ہیں, سوچتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو مشرف کی بیماری کی ٹائمنگ تو آپ کو بڑی کھٹکی, مشرف ابھی تک بیمار ہے, کسی کو کوئی نہیں, ہم مانتے ہیں تو بیمار ہے تو پھر ریزائن دے نا. پہلی بیمار ہے, معیشت بیمار ہے, خود بھی بیمار ہے, نیب زدہ ہے. میں ایگری کرتا ہوں, اتنے 3 ریزن ہیں, اور ان کے وزیر اعظم کی ریٹ کیا ہے, ان کے وزیر اعظم کی بات چند دن میں ان کی بات درست ہے, چند دن میں اگر ان کی ہیلتھ نہیں اجازت دے گی. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریکارڈ گروتھ ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی 6 پوائنٹ سمتنگ کو پہنچ جائے گی ٹل نیکسٹ ایئر. I believe this is what he just said recently. لگتا ہے کہ عباسی صاحب جو ہیں وہ معیشت کے اوپر کو بہت زیادہ عبور نہیں رکھتے, ورنہ وہ ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیتے.
6.28% है next year financial year में it's most likely to touch 6% next year. This is the vision of the nation. ये रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट रख लीजिएगा और 6 महीने बाद हम दोबारा इससे साल ये कहे थे आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं करेंगे, इस साल हमने टारगेट्स अचीव कर लिए। कौन सा टारगेट अचीव हुआ सर, जरा ये भी बता दें। आपका फिस्कल डेफिसिट जो है आपने 4.4% करना, आपने 5.8% कर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दुगना हुआ, कौन सा टारगेट अचीव हुआ? फाइनेंस कैसे करेंगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सर पे खड़ा है? देखें आपकी प्रोविंशियल जो हम फाइनेंस गैप आपकी जो डेवलपलमेंट फंडिंग है डबल हो चुकी है, आपका रेवेन्यू कलेक्शन लेस देन 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन को टच कर रहा है। ऐसा कर लेना, कल या परसों राणा साहब को बुला ले, पूरा मईशत पे प्रोग्राम कर लेते हैं। पूरा मईशत पे रखने मैं भी आ जाऊंगा। हालात इतने जबरदस्त हैं तो रखें डार साहब को 3-4 दिन में फैसला क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? रखें कहाँ, बाहर फंड नहीं, वजीर खजाना रखे ना, इतना उन्होंने कमाल कर दिया। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उनकी सेहत ठीक हो जाए और वापस आ जाए। मैं एक बात, ये आप अब देखें ना, आपको लग रहा है वो नहीं आएंगे। एक बात मैं अक्सर आपको लग रहा है, मैंने तो नहीं कहा, आपको लग रहा है। मैं आप एक बात अक्सर प्रोग्राम में कह चुका हूं, आज फिर रिपीट कर देता हूं। अगर आपको पूरी पार्लियामान में एक मुस्लिम लीग नून का एमएनए मिल जाए ना, जो ऑफ कैमरा आपको ये बोले कि डार साहब मईशत ठीक चला रहे थे, मुझे जरूर बताइएगा। एक सिर्फ चलिए ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द ऑफ कैमरा मैं एक भी नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, तो ऑन कैमरा है, ऑन द रिकॉर्ड सर, ऑफ द रिकॉर्ड कराए ना। असल फंकारी आपने दिखानी है ना, तो सर 3 काम कर दें। एक, स्टेट मिनिस्टर ही लगा दें फाइनेंस का एटलीस्ट, फौरन के फौरन सर। दूसरा, किसी ना किसी तरह ये फैजाबाद इंटरचेंज को खाली करा दें सर, किसी ना किसी तरह। तीसरा काम शायद अब अदालत नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने, वो छोड़ देते हैं। वो आज आप लोगों ने जो अदालत के लिए हम कानून अच्छे बनाएंगे, वो उस कानून के मुताबिक काम करेगी अदालत। चले ख्वाहिश के ऊपर ही सही। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।